अब सबके पास एक एक अल्लाह है ना, उनके घर में भी अल्लाह है ना। ये तो अल्लाह का घर है, लेकिन इनका अल्लाह कौन है? क्या इब्राहिम का अल्लाह इनका अल्लाह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि काबे में 360 बुत थे या नहीं थे। अगर 360 बुत थे तो कुरान में मुझे एक बुत दिखाओ। एक बुत कहीं भी नहीं मिलेगा कुरान में जो काबे के अंदर हो। कुरान में बाहर है, अंदर नहीं है। काबे के बाहर है, अंदर नहीं है, लेकिन कुरान के बाहर काबे के अंदर है। अब ये 360 बुतें किस बिना पर कहते हैं कि काबे के अंदर थे? तो ये कहते हैं हदीसों की बिना पर। मैं ऐसी हदीसों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जिन हदीसों में शिर्क की बू आती है, मैं उन हदीसों को नहीं मानता। इस जमीन के ऊपर सबसे अल्लाह की नजदीक की तौहीद अगर बंदा पा सकता है तो अल्लाह का खुर्ब सबसे नजदीक वो काबे में है। रोए जमीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इतना करीब हो सकता है बंदा अल्लाह के, वो जगह है काबा। ये इतनी तौहीद की नजदीक है, ये जगह अल्लाह की तौहीद के इतनी नजदीक। और इससे ज्यादा शिर्क क्या होगा इस जमीन में, इस कायनात में? अगर कोई बुत अल्लाह के घर के अंदर रख दिया जाए, अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि इस जमीन के ऊपर इसके अलावा इससे अच्छी तौहीद की जगह कायनात में आपको नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह ताला खुद इस जगह को पाक नहीं रखेगा तो शिर्क से तो आपको कभी भी पाक तौहीद नहीं मिलेगी। आपको तौहीद दीन का मरकज अगर कोई है तो वह काबा है। दीन इस्लाम का मरकज सिर्फ और सिर्फ काबा है। इस काबे में बुत होना नामुमकिन है। अल्लाह इस जमीन के ऊपर इससे अच्छी जगह इसके सिवा किसी भी बिल्डिंग हो या इमारत को अपना घर नहीं कहा है अल्लाह ने। अल्लाह तुम सबको अपने घरों को बुतों से पाक रखने की ताकीद करता है, तुम्हें डराता है, तुमको तुम्हारे घरों को पाक करता है, पाक रखने की ताकीद करता है कि बुतों को मत रखो, उनकी पूजा मत करो, उनका वो शिर्क मत करो। तुम्हारे घरों को पाक रखने वाला रब क्या अपने घर को पाक नहीं रखेगा? रखेगा, जरूर रखेगा। अगर वो अपना घर पाक नहीं रखेगा तो तुम्हारा घर कहां से पाक रहेगा? उस घर से ही तो तुम्हें तौहीद मिल रही है ना। इसके अलावा कहीं तौहीद का मरकज है क्या इस जमीन में, कायनात में? तौहीद का मरकज सिर्फ और सिर्फ काबा है। सारे मुशरिकों के घर पाक हुए इस काबे की वजह से, क्योंकि यहां से निकली थी तौहीद। इतनी नजदीक ले जाकर रख दिया बुत को हदीस की बिना पर। काबे का मकाम नहीं समझा आपने। कायनात में नहीं है इससे अच्छा मकाम जमीन में, इससे अच्छी जगह नहीं है जमीन में। ये वो जगह है जो बराबर बैतुल मामूर के नीचे है, जहां से डायरेक्ट बरकतें नाजिल होती रहती है उस जमीन के ऊपर। काबे को तोड़ने से काबा गंदा नहीं होगा, किसी नजस से काबा गंदा नहीं होगा। काबे की दरो दीवार गंदी होगी, काबे की मिट्टी गंदी होगी। क्योंकि काबा अगर गंदा हो सकता है क्योंकि वो तौहीद है ना। तौहीद सिर्फ और सिर्फ शिर्क से गंदी होती है, लेकिन तौहीद गंदी नहीं होती। शिर्क कभी भी तौहीद के नजदीक नहीं जा सकता, और ना तौहीद शिर्क को अपने नजदीक आने दे सकती है। यह है काबा, तौहीद का घर, अल्लाह का घर। तुम्हारे बुतों का घर नहीं था ये काबा, यह था काबा, अल्लाह का घर।
قیامت تک یہی گھر رہے گا اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں مقرر کر سکتا اللہ۔ بیت المعمور کہتے ہیں، بیت المعمور زندہ انسان دیکھ ہی نہیں سکتا بیت المعمور کو۔ میں مانتا ہوں بیت المعمور اس سے بڑا گھر ہے، لیکن زندہ انسان بیت المعمور کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ زندوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے جیسے کے لیے نہیں ہے وہ۔ میں بات کر رہا ہوں کعبے کی۔ یہ ایسی حدیث ہے میں نہیں مانتا جو شرک کی بو آتی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں کو پاک کر لیا بتوں سے، شرک سے، لیکن اللہ کے گھر کو گندا کر دیا آپ نے اپنی حدیثوں سے۔ اللہ کا گھر گندا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنا توحید کا گھر کبھی گندا ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی توحید شرک کو اپنے نزدیک آ سکتی ہے کیا؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر کا مالک ہوں، یہ میرا گھر ہے، تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی اپنے نزدیک آنے نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا وہ اللہ کبھی بھی شرک کو اپنے نزدیک۔ تمہارے گھر کے نزدیک شرک آ سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر ہے۔ تمہاری مسجدوں کے نزدیک شرک آ سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارا بنایا ہوا گھر ہے نا۔ کسی مسجد کو بنانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے، صرف اسی مسجد کو کہا ہے یہ میرا گھر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تعمیر کے اپنے ہاتھوں سے، وہ نبی کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ صرف اللہ کا گھر یہی ہے۔ آپ کی مسجد گھر نہیں ہے اللہ کا، صرف یہی اللہ یہی کر رہا ہے۔ یہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مدینہ منورہ اللہ کا گھر کہتا ہے، نہیں، نبی کا گھر ہے، وہ نبی ہے، آپ کی مسجد کیسے اللہ کا گھر ہوگی؟ اتنی پکی توحید کے آگے شرک کبھی ٹک ہی نہیں سکتا، وہ بھی 360 بت۔ اگر اس طرح سے مثال لینے چلے تو اس زمین پر آج بھی بت پرستی ہے۔ آپ جو مسجد بناتے پھر رہے ہیں نا، اگر کوئی غیر مسلم آپ کی ممبر رسول کی جگہ پر کوئی بت رکھ کر پوجا کر دے تو آپ کیا برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا بنایا ہوا گھر ہے، اللہ کا گھر کہتے ہیں نا آپ کا بنایا ہوا اللہ کا گھر گندا ہو رہا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا گھر، اللہ کے کہنے پر اللہ کے رسول نے بنایا ہوا گھر گندا ہو رہا ہے، لیکن آپ خوشی سے بول رہے ہیں کہ 360 بت تھے۔ میں نہیں مانتا، کیونکہ اس میں حدیث میں شرک کی بہت بو آتی ہے۔ میں شرک سے پاک کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی فتنہ نہیں پھیلا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کو شرک سے پاک بنانا چاہ رہا ہوں، آج بھی اور پہلے بھی، کیونکہ پہلے ہم نہیں جانتے، لیکن میں اس کیلکولیشن کے حساب سے کہہ سکتا ہوں، جس طرح سے میں نے دین کو سمجھا، اس دین کے حساب سے، اللہ کی توحید کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کعبے میں کبھی بھی بت نہیں آ سکا، اور کسی نے ہمت بھی نہیں کی۔ جس نے ہمت کی اس کو اللہ نے سزا دی، وہ قرآن میں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہتے ہیں سورہ فیل کے بارے میں کہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ آ رہا تھا تو اللہ نے ابابیل کو بھیج کر کنکریاں کی بارش کی تو ساری اس کی فوج فنا ہو گئی، کیونکہ وہ کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن آپ نے سب صحیح کہا، لیکن یہ ایک بات غلط سمجھی کہ وہ کعبے کو گرانے کے لیے نہیں، کیونکہ کعبے میں بت رکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ اللہ نے بتوں کا ذکر کیا اس ٹائم کر، وہ بت اپنے بڑے دعوے دار تھے اللہ ہونے کے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی ذمہ دار ہوتے تھے نا گھر کے، یہ طے ہوا تھا کہ انسانی فطرت کے لحاظ سے بول رہا ہوں، یہ طے ہوا تھا کہ یہ تو سب مانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اب سب کے پاس ایک ایک اللہ ہے نا، ان کے گھر میں بھی اللہ ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ان کا اللہ کون ہے؟ کیا ابراہیم کا اللہ ان کا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کو ہم اللہ کو یہاں سے اس کے گھر میں پہنچا دیں گے، یعنی بت کو رکھ دیں گے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو لے جا کر اللہ کے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے نا، پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے بت دعوے دار نکل گئے اس ٹائم پر، بہت دعوے دار نکل گئے، لیکن کوئی ایک بت نہیں نکل سکا جو ہر دعویٰ کر سکتا، کیونکہ اللہ کا گھر کبھی بھی خالی ہی تھا۔ کوئی بت کو، کسی بھی بت کو اللہ نے کعبے کے نزدیک نہیں آنے دیا۔
360 اگر کسی مندر میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی مندر میں بہت سی ہے نا، مندر میں دیکھا ہوگا کہ مندر میں جتنی بھی مورتی کیوں نہ ہو، اس میں سب سے بڑی ایک مورتی ضرور ہوتی ہے. یہی ایک بڑی مورتی کی، یہی ایک بڑے بت کی اس ٹائم پر بحث چھڑی ہوئی تھی جو صدیوں تک چلتی رہی. آخر میں ابرہا نے اپنا بت لے کر وہاں رکھنے کی کوشش کی طاقت کے ذریعے سے، سب لوگوں کو مار کر. کوئی نہیں چاہتا نا کہ اللہ کا گھر اپنے ہاتھ سے جانے دے. ہم سمجھ گئے کہ وہ اللہ کا گھر توڑنے آ رہا تھا، توڑنے نہیں آ رہا تھا، وہ اللہ کے گھر کو گندا کرنے آ رہا تھا. کیونکہ اللہ کا گھر توڑنے سے گندا نہیں ہوتا، اللہ کا گھر گندا ہوتا ہے وہ بت رکھ کر پوجنے سے. اتنی آگ اور پانی اپوزٹ جتنے کہتے ہیں نا، آگ اور پانی بھی کچھ بھی نہیں ہے، اتنا اپوزٹ ہے توحید اور شرک. اس سے زیادہ اپوزٹ کائنات میں نہیں ہے. اتنی پکی توحید کی جگہ اللہ تعالیٰ شرک کو آنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ بیٹھا ہے نا اللہ وہاں پر اپنی توحید کے ذریعے سے، وہی سے تو نواز رہا ہے نا. وہی ہے نا دین کا مرکز، اس کے علاوہ کوئی ہے کیا؟ اگر دین کا مرکز ہی گندا ہو چکا ہو تو ہمیں کہاں سے اچھا دین ملے گا؟ ہمیں بھی تو گندا دین ہی ملے گا نا. مکے سے ہی تو دین نکلا، آپ سبھی کہتے ہیں مکے سے تو دین نکلا. مکے میں سب سے افضل کیا ہے؟ کعبہ یہ تھا. اس سے افضل کائنات میں آپ کو مسلمانوں کے لیے کہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ نے خود اپنے حدیثوں کی بنا پر بنا سمجھے دین کو نہیں سمجھا، بنا سمجھے آپ نے گندا کر دیا کعبے کو.